अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी। आप देख रहे हैं कश्मीर टाइम्स डिजिटल और इसकी स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाब का दूसरा मरहला भी मुकम्मल हो गया। कई घंटे पहले जो है वो वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया और उसके बाद गिनती जारी है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर जो है उसके बड़े दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से अभी नताइज आने में काफ़ी देर है। तो इसलिए इस वक्त जो बात हम करेंगे गैर हतमी होगी, गैर सरकारी होगी। ताहम ये इतला ज़रूर हैं कि बड़े टफ मुकाबले हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर के जो दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की, जबकि जो 12 सीटें हैं महाजरीन जम्मू कश्मीर की, उन पे नताइज जो हैं अगरचे गैर हतमी गैर सरकारी हैं, लेकिन अमली तौर पर वो मुकम्मल हो चुके हैं। उनका तज़किरा आगे जा करेंगे। आज़ाद कश्मीर के जो दारुल हुकूमत है मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न, उसकी 9 सीटों पर इलेक्शन था। एक सीट जो कोटला की है उस पर जो इंतखाबी अमल जो है वो चूँकि सामान नहीं पहुँच सका था, उस पर इलेक्शन नहीं हो सका। अब 2 अगस्त को होगा। जबकि LA 28 लचराट जो है उसके 56 पोलिंग स्टेशन थे, लेकिन 2 यूनियन कौंसल ऐसी हैं जहाँ पर इंतखाबी अमल रोक दिया गया था। अब जब ये इंतखाबी अमल जो है मुकम्मल होगा उसके बाद हम उसको शुमार करेंगे। तो लिहाजा इस वक्त अमली तौर पर हम 7 सीटों पर बातचीत करेंगे। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि महाजरीन जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं उसका तज़किरा हमारे तजज़िया निगार भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अफजल भट्ट साहब। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने इसलिए लंबी तमीद बांधी कि हमारे जो देखने वाले हैं, चूँकि आपका शो और आपके तजज़िये बड़े शौक़ से देखते हैं, तो उनके इल्म में हो कि हमने इस वक्त जो बात की है गैर हतमी गैर सरकारी है, जो कि रात गए तक नताए जाते रहेंगे और ट्रेंड जो हैं वो वाज़ेह होंगे। लेकिन महाजरीन जम्मू कश्मीर के जो नशिस्तें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों का दावा है, नून का दावा है कि 10 सीटें जीत चुकी है और पीपल्स पार्टी का दावा है कि वो 2 सीटें जीत चुकी है। इस पर थोड़ा सा तजज़िया दीजिएगा। बहुत शुक्रिया तारक शोर साहब। एक तो ये है कि मैं रिज़ल्ट पर आने से पहले आज़ाद कश्मीर का जो आज अमूमी सूरत हाल थी सुबह से लेकर अब तक ज़रा उस पर ज़रा ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि कल से मुज़फ़्फ़राबाद में ये र्यूमर्स थी कि शायद आज इलेक्शन ना हो सके, क्योंकि हंगामा राई हो रही थी, मुख्तलिफ इलाकों में रोड बंद थे, लोगों ने सड़कें बंद की हुई थी, तो सुबह तक गैर यकीनी सूरत हाल थी। लेकिन आज हंगामा राई के बावजूद, इंटरनेट की बंदिश के बावजूद और हलकों के अंदर जो रवायती लड़ाई झगड़े होते हैं, बरादरियों के लड़ाई झगड़े होते हैं, गर्मा गर्मी होती है, लोगों की गर्मा गर्मी होती है, उसके बावजूद आज ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की 9 में से 7 नशिस्तों पर इलेक्शन हो गया। और आज जो रिज़ल्ट की में आमद में ताख़ीर है, उसकी मेन वजह इंटरनेट की बंदिश भी है और हंगामा रही भी है, दोनों भी है। इन दोनों चीज़ों की वजह से आज टर्न आउट भी गुज़श्ता इंतखाबात से कम रहा 2021 के बनिस्बत। ज़ाहिर है कि मैंने तो 96 से हम ये इलेक्शन होते देख रहे हैं, जोशो खरोश देख रहे हैं, तो गुज़श्ता इलेक्शन की निस्बत इस साल टर्न आउट भी कम रहा। लेकिन आज जो 7 नशिस्तें जो हैं, इनमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हर 1 मिनट के बाद एक जमात दावा करती है पीपल पार्टी कि हम आगे निकल गए। T20 मैच की तरह जो है, T20 मैच की तरह बिल्कुल। उधर एक यार्कर आता है पीपल पार्टी का, तो वो जश्न मनाते हैं। उधर नून लीग का छक्का लगता है तो वो जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। तो इन 7 नशिस्तों में नेक टू नेक फाइट है। जिस तरह आपने पहले बता दिया कि LA 27 कोटला, वहाँ बड़ा दिलचस्प मैच होना था। सरदार जावेद अयूब, सरदार तबारक और मोहतरमा नौरीन आरफ के दरमियान, लेकिन उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन नहीं हो सका और कहते हैं कि वहाँ सामान नहीं जा सका। लेकिन इस हल्के के बारे में 6 में गोई बहुत हो रही है कि ये बिल्कुल मुज़फ़्फ़राबाद के साथ हल्का लगता है। वादी नीलम के 2 हल्कों में सामान पहुँच गया जो एंड पे है, जहाँ आम तौर पे ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाती। वादी जेलम में, चिकार में, हर जगह पे सामान पहुँच गया। और इसी तरह अगर हम देखें खावड़ा में दूर तक ये पोलिंग स्टेशन इसके जाते हैं, वहाँ सामान पहुँच गया। तो ये लचराट के 56 हल्कों में क्यों नहीं पहुँच सका और कोटला में क्यों नहीं पहुँच सका? बहुत से लोगों का ये इल्ज़ाम है कि ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली है। एक पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है ये बिल्कुल उनका ये ऑब्जेक्शन है। और बाद लोगों का ख्याल ये है कि ये किसी को फेवर देने के लिए और या किसी का रास्ता रोकने के लिए आज ये LA 27 का मामला हुआ है।
باقی یہ ہے کہ آج ایک پرائم منسٹر وادی نیلم سے الیکشن لڑ رہے تھے، ایک سابق پرائم منسٹر، جی ایک سابق پرائم منسٹر جو ہیں وہ وادی جہلم چکار سے الیکشن لڑ رہے تھے. ان دونوں کے نتیجے پہ لوگوں کی نظر ہے کہ سردار تنویر لیا صاحب کا کیا بنتا ہے ٹف مقابلہ ہے اور راجہ فاروق حیدر صاحب کا کیا بنتا ہے. اس لیے سٹنگ پریزیڈنٹ، ایکٹنگ پریزیڈنٹ چودھری لطیف اکبر صاحب جو کہ اسپیکر بھی ہیں، کھاوڑا سے لڑ رہے ہیں، کھاوڑا سے لڑ رہے ہیں. ان کے مقابلے میں راجہ ثاقب مجید صاحب ہیں، اور راجہ فاروق حیدر صاحب فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی اسی وہ تو جہلم میں ہیں، وادی لیکن اسی مظفر آباد ڈویژن میں چکار میں ہیں. ان کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے. تو اس لیے اب ہر طرف پیپلز پارٹی کی پوری قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب سے لے کر نیچے تک ایک یونین کونسل کے ووٹر پر نظر رکھے ہوئے ہیں. مسلم لیگ کی قیادت بھی رکھے ہوئے ہے. لیکن ہر رزلٹ کے آنے کے ساتھ ہی ایک طرف مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، دوسری طرف الزامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دو طرفہ الزامات بھی جاری ہیں جی کہ پیپلز پارٹی کی مسلسل صبح سے ایک پریس کانفرنس کی ایک سیریل ہے کہ دیکھیں جی دھاندلی ہو رہی ہے. یہ میرپور کا جو ہے وہ اس کا ایپیسوڈ دہرایا جائے گا. اور بٹوین دا لائن پیپلز پارٹی مختلف دھمکیاں بھی دے رہی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ ہم نیکسٹ فیز کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، نتائج کو مسرد کر دیں گے، اور کبھی کہتے ہیں نتائج کو مسرد کر دیں گے. میں اگر بھائی کرنا ہے تو کر دیں گے کیا؟ اٹ مینس کہ اگر آپ کی فیور میں رزلٹ آ جائے تو قبول ہے، اگر آپ کی فیور میں رزلٹ نہیں آتا تو پھر آپ کو قبول نہیں ہے. پریکٹیکلی اگر پیپلز پارٹی کو اگر کوئی اعتراض کرنا ہے تو اس کو رات 10 بجے تک کر دینا چاہیے تھا. جی کہ جب تمام اسٹیشنوں پہ پولنگ اسٹیشن مکمل تو ہو گئی، اسی طرح نون لیگ کو اگر کوئی اعتراض کرنا ہے تو رات 10 بجے تک کر دینا چاہیے. اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ڈیسنٹ ٹائم ہوتا ہے کب تک آپ نے ٹھیک ہے کرنا ہوتا ہے. آپ پولنگ مکمل ہونے کے 2-3 گھنٹے کے بعد بھی 5 بجے اور 6 بجے مکمل ہوئی، 4 گھنٹے آپ ویٹ کرتے رہے تو آپ نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا نشاندہی کے ساتھ کہ فلاں حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے، ہم نتائج مسترد کرتے ہیں. آپ انتظار اگر کوئی بھی جماعت کرتی ہے کہ 10 بجے کی بجائے پورا رزلٹ سننے کا انتظار کرتی ہے اور طے کر لیتی ہے کہ اگر ہماری فیور میں ڈیسیژن آیا مان لیں گے، نہ آیا تو نہیں مانیں گے. تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو میچورٹی کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا، میں نے جو عرض کیا تھا جہاں سے شروع کیا تھا، جو کہ ابھی تو نشستوں پہ جو ہے رزلٹ آنے ہیں، لیکن جو مہاجرین جموں کشمیر کی نشستیں ہیں ان پہ غیر حتمی غیر سرکاری طور پر آلموسٹ جو ہے کلیئرٹی ہے. مثلاً جو اطلاعات ہیں اور پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ جو ماجد خان صاحب عبدالماجد صاحب ہیں جن کا مینلی ووٹ جو ہے وہ کے پی میں ہے، وہ جیت رہے ہیں، جیت چکے ہیں ان کے خیال میں. اسی طرح جو کراچی میں ایک سیٹ ہے اور گردنوا میں عامر غفار لون صاحب، وہ پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ جیت رہے ہیں. اسی طرح جو باقی 10 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو بڑی واضح برتری ہے. اس کو تھوڑا انالائز کریں کہ یہ ٹرینڈ جو ہے اگر اتنی سیٹیں آ رہی ہیں تو پھر اگلا منظر تو بالکل واضح ہوتا نظر آتا ہے. دیکھیں عبدالماجد خان صاحب کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا. جی وہاں انہوں نے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا تھا، اتحاد کیا تھا ان سے. اور ماجد خان صاحب ظاہر ایک بڑا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، آل ٹائم ونر ہیں، یہ آل ٹائم ونر ہے، اور یہ اندازہ کیا جا رہا تھا کہ اس دفعہ بھی وہ الیکشن جیت جائے گے. اسی طرح اگر کراچی میں ہم دیکھیں جو بھی پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے عامر غفار لون کی نشست بھی جیت لی ہے، تو وہ بھی سٹنگ ایم ایل اے ہے اور گزشتہ 2-3 الیکشن میں مسلسل کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. تو ان دونوں سیٹوں پہ تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کرے گی. لیکن پنجاب کے اندر جو 12 نشستیں ہیں ان کے میں 10 نشستیں ہیں، ان میں سے 8 نشستوں پہ نون لیگ بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آ رہی تھی، لیکن 2 نشستوں پہ لگتا یہ تھا کہ نون لیگ کا مقابلہ اچھا ہوگا. ایک گجرات والی نشست جہاں اکبر ابراہیم اور ذیشان صاحب لڑ رہے ہیں کاف لیگ اور مسلم لیگ نون کی طرف سے. بالکل. اکبر ابراہیم صاحب ایک تو مسلسل جیتتے آ رہے ہیں، بہت عرصہ قبل حاجی جوید صاحب وہاں الیکشن جیتے تھے 96 میں. اس کے بعد جب سے اکبر ابراہیم صاحب آئے ہیں تو وہ مسلسل جیت رہے ہیں. ایک تو ان کا اپنا لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے،
دوسرا وہ چودھری برادران کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، مسلم لیگ کاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور اب بھی ان کے پاس مسلم لیگ کاف کا ٹکٹ ہے، اور مقابلے پہ مسلم لیگ نون ہے ان کے ساتھ. وہاں پیپل پارٹی کا نون لیگ کے ساتھ مقابلہ نہیں تھا، اکبر ابراہیم کا تھا. دوسری نشست پر جو ہمیں توقع تھی کہ نارووال کے اندر جو ہے وہ جو نشست ہے وہاں روایتی جو پاکستان کے حریف ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں گے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسر اقبال صاحب کا حلقہ ہے اور دانیال صاحب ان کا مقابلہ کرتے ہیں. عزیز صاحب جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ دیتے ہیں، اور دانیال عزیز صاحب کا اب بھی دعویٰ تھا کہ میں وہاں اس دفعہ لے لوں گا سیٹ. ان 2 سیٹوں کے علاوہ باقی جو 8 نشستیں تھیں ان پہ تو تقریباً ون وے میچ نظر آ رہا تھا. آج راولپنڈی میں اگر ہم دیکھیں تو جاوید بٹ صاحب کی نشست پر میں یہ توقع کر رہا تھا کہ وہاں پیپل پارٹی ایک اس نشست پر بہت اچھا الیکشن لڑ رہی ہے، زور لگائے گی، ٹھیک ٹھاک لگا رہی تھی. میری یہ انفارمیشن ہے، میری پیپل پارٹی کے دوستوں سے جو بات ہوئی تو پوری لسٹ ان کے پاس تھی، ووٹنگ لسٹ. پرانے جو 70s سے پیپل پارٹی کے لوگ آ رہے تھے ان کو بھی انگیج ایکٹیویٹ کیا گیا، اور جو جس طرح پیپل پارٹی جوش و خروش کے ساتھ ماضی میں الیکشن لڑتی تھی اسی جوش و خروش کے ساتھ جاوید اقبال بٹ کی کمپین کر رہی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ جاوید اقبال بٹ صاحب یہ ہے کہ جو پنڈی کی نشستیں ہیں جو قادری صاحب ہیں وہ جیت رہے ہیں، دعویٰ ہے. اس کے علاوہ جو لون صاحب ہیں، یاسین لون صاحب، وہ جیت رہے ہیں. جو اٹک کی مینلی نشست ہے اور اس میں کچھ گجر خان کے بھی اس میں شامل ہیں، اس میں راجہ صدیق صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دعویٰ ہے مسلم لیگ نون کا کہ وہ برتری حاصل کیے ہوئے ہیں. اسی طرح جیلم سے شوکت شاہ صاحب کے بارے میں مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون سیٹ جیت رہی ہے. آگے گجرانوالہ میں مسلم لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ چودھری اسماعیل گجر صاحب جو ہے وہ الیکشن جیت رہے ہیں. سیالکوٹ سے وہ ہیں حافظ صاحب جو ہیں قادری صاحب، وہ بھی احسان رضا قادری. اچھا، تو گجرات کا تو رزلٹ نہیں آیا، لیکن ابھی میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات تارڑ صاحب کے بھائی ہیں بلال فروخ تارڑ صاحب جو MN ہیں، ان کی ایک پوسٹ فیس بک پہ میں نے دیکھی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو وزیر آباد میں جو پولنگ اسٹیشن تھے وہ ہم نے بڑی واضح برتری سے جیت لیے ہیں، اور اتنی برتری ہے کہ اکبر ابراہیم اب جو ہے وہ اس کو میٹ اپ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے کیونکہ ڈسٹرکٹ وزیر آباد جو ہے وہ اکبر ابراہیم صاحب کا اور ان کا مقابلہ تھا مسلم لیگ ان کے امیدوار کا. اچھا بٹ صاحب، اب یہ باتیں تو کل صبح جب ہمارے ناظرین اٹھیں گے تو رزلٹ حتمی طور پر آ چکے ہوں گے، وہ پھر اس کا انالیسس کریں گے. اب یہ بتائیے گا کہ جو اگلے 24 گھنٹے ہیں، چونکہ 4 اگست کو الیکشن بھی ہونا ہے، 1 سیٹ پر 2 سیٹوں پر ہونا ہے، ایک پہ جزوی ایک پہ مکمل، اور اس کے بعد اگلا حتمی مرحلہ آنا ہے 10 اگست کو. اب یہ جو میرپور کا رزلٹ ہے، میرپور ڈویژن کا، اور اس کے بعد جو متوقع رزلٹ ہے انکلوڈنگ مہاجرین جموں کشمیر نشستیں، اس کا 10 اگست پہ کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، نفسیاتی اثر 2 طرح کا جو میں پہلے بار بار کہتا رہا ہوں، پہلے بھی نون لیگ کو حاصل تھا کہ وفاقی حکومت ان کی ہے. یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے آزاد کشمیر کے ہر الیکشن میں کہ وفاق میں جس کی حکومت ہے اس جماعت کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات چلانے میں آسانی ہوگی. اب یہ جو دوسرا ایج مل گیا کہ اگر نون لیگ نے میرپور میں 9 نشستیں لے لیں، یہاں آج اگر وہ مہاجرین کی 10 سیٹیں ملا کے یہاں سے 2 لے لیں، 3 لے لیں، 4 لے لیں، 5 لے لیں، 7 میں سے جتنی بھی لے لیں تو اٹ مینز وہ 20 کا حصہ کراس کر جائیں گے. وہ جو ایک ریکوائرڈ نمبر ہے اس کے قریب پہنچ جائیں گے، وہ اس کے قریب چلے جائیں گے. تو پنچ پہ تو اس کا اثر ہوگا ہی ہوگا کہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس جماعت کو ووٹ دینا ہے جو نظر آ رہا ہے کہ حکومت بنانے کے قابل ہے، اور یا اس کو دینا ہے کہ آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. تو یہ اثر تو جائے گا. لیکن اب مظفر آباد کا رزلٹ یہ بتائے گا جب فائنل ہوگا کہ جو نفسیاتی اثر تھا وفاقی حکومت کا، جو نفسیاتی اثر تھا میرپور کی برتری کا، کیا بلاول کی محنت سے، بلاول کے جلسوں سے،
بلاول کی موبلائزیشن سے کیا لوگوں میں وہ دور ہو گیا تھا یا نہیں. مطلب پانسا پلٹ بھی سکتا ہے اگر ووٹر پانسا پلٹ بھی سکتا ہے اگر نون لیگ یہاں سے اچھی پوزیشن لے جاتی ہے, پیپلز پارٹی اچھی پوزیشن لے جاتی ہے. 7 نشستوں پہ تو آج رات رزلٹ آ جانا ہے, جی 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 2 کا رزلٹ فائنل ہونا ہے 4 کو. اگر یہاں یہاں مظفر آباد میں پیپلز پارٹی اچھی پوزیشن پہ چلی جاتی ہے تو اس کا بھی ایک نفسیاتی اثر ہوگا. بھلے نون لیگ ادھر حکومت بنانے کے قابل ہو چکی جب کلوز دوڑ رہی ہوگی پیپلز پارٹی ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہوگی تو پھر اس کا اثر بھی وہاں پر جائے گا. بہت شکریہ افضل بٹ صاحب, آپ نے جو دوسرا مرحلہ ہے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کا بڑا دلچسپ اور بڑا جو ہے جس طرح کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر نیچے ہوتی ہے یا T20 کا میچ ہوتا ہے, چونکہ لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے, اور بڑا تفصیلی تجزیہ دیا, اور ساتھ جو مہاجرین جموں کشمیر کی 12 نشستیں اس کے ڈائنامکس اور اس کے جو مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے انشاءاللہ اگلے مرحلے میں مزید تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت.